अस्सलाम वालेकुम। Hey yo bro, salam alaikum rahmatullah. करता आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग खुशामदीद एक बार फिर से। और अभी हम मौजूद हैं रेहान स्कूल में नहीं, रेहान कॉलेज में। और हमारे साथ मौजूद हैं असद भाई, रियाम भाई और बिलाल भाई, और सामने बैठे हैं उमर भाई। किसी से बात कर रहे हैं हंसते हंसते। पोज बना रहे हैं, पोज बना रहे हैं। स्टूडेंट आज लेवल 1 में आया। लेवल 1 में इसकी पोज बना रहे हैं, तो मुबारकबाद आपको। तो अभी हम इन सबसे आज बात करने के लिए मैं आज रुका हूँ। अभी तो मुझे हो गए 8:25, तो पता नहीं कब तक मैं रुकता हूँ, क्या पता रात तक 10-11 बजे तक रुक जाऊँ। तो अभी हम बात करते हैं असद भाई से। असद भाई से पूछते हैं असद भाई कहाँ से आए हैं, उनकी जर्नी कैसी गुजरी। तो असद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुबैर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। असद भाई ये बताएं, आपको कितना टाइम हो चुका है और रेहान कॉलेज में अभी तक आपको क्या चैलेंज फेस करने को मिला? जी बिल्कुल, मुझे जो रेहान कॉलेज में 1.5 महीना आई थिंक हो चुका है। और जब मैं यहाँ पे पहले आया था तो मैंने पहले हॉस्टल वगैरह में लाहौर की लाइफ गुजारी हुई थी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने ये वाली हॉस्टल लाइफ देखी। यहाँ पे बहुत चीज़ें डिफरेंट थी, क्योंकि ये पंजाब में मैं रहता था और लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरा जो होम टाउन है वो डेरा गाजी खान है। तो मेरा हमेशा पंजाब से ताल्लुक़ रहा और मैं पंजाब के शहरों में रहा हूँ। जब कराची एक मुख्तलिफ सूबे सिंध में मैं आया हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ें थी। यहाँ पे मैंने देखे, मुझे बिल्कुल अजीब, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गुजरा, क्योंकि यहाँ पे रोडें टूटी हुई है, सफाई नहीं थी और कचरा ही कचरा इधर। मुझे बहुत इरिटेशन फील हुई पहले। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे रहना शुरू किया और चीज़ें देखी। और कॉलेज का माहौल भी मुझे समझ नहीं आ रहा था पहले, क्योंकि यहाँ पे जो है खाना खुद बनाना पड़ता था। और इस तरह की काफ़ी सारी स्ट्रगल्स थी जो कि मुझे आई और मैंने उनको हल किया, ऐसा सीखा। और हमारे साथ सर मोहसिन और भी कॉलेज का बहुत सारा अच्छे स्टाफ था, जैसे कि आप हो गए। आपसे हमने बहुत गाइडेंस वगैरह ली और हमने जो सीखा आप लोगों से। और अब जो है हम कराची में यहाँ पे कुरंगी कैंपस में इस वक्त बिल्कुल ठीक हैं और रह रहे हैं और हम सरवाइव कर गए हैं, क्योंकि हमारे साथ आप जैसे लीडर मौजूद थे जिन्होंने हमें गाइड किया, हमें सपोर्ट किया, हमें मोटिवेट किया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सरवाइव कर पाए हैं। ज़बरदस्त, गुड। तो मुझे बताएं, आप जंगशाई गए? हाँ जी बिल्कुल। जब मैं पहले नया आया था तो मैं ज़्यादा चीज़ों को नहीं जानता था, ना समझता था। यहाँ के रूल्स को भी मैं नहीं जानता था, इतना कोई ख़ास मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था चीज़ों का। और मैं एक दिन ऐसे रात को 10 बजे बाहर निकला और सामने गली में दुकान थी, तो मैंने वहाँ पे बोतल पीना शुरू की। और बोतल वगैरह पी के जब मैं वापस आया तो कॉलेज का गेट बंद था, कुंडी लग चुकी थी। मैंने कहा कि कुंडी क्यों लगी हुई है, गेट क्यों बंद है। मैं समझ नहीं पाया इस चीज़ को, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे साथ कॉलेज के 1-2 लड़के और भी थे। हमने काफ़ी देर, आधा घंटा हम बाहर ठहरे रहे और चीज़ों को देखते रहे कि क्या हो रहा है हमारे साथ। अभी मुझे हफ्ता भी नहीं हुआ था, मुझे 3-4 दिन हुए थे यहाँ पे आए थे। और मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं ये काम पे आ गया हूँ, मैं किधर जाऊँगा। मैं यहाँ पे गेट नहीं खोल रहे और सर उन्होंने कहा कि आप सर से इजाज़त लो, ये करो वो करो। और हम उनको फ़ोन कर रहे हैं और वो कहने इजाज़त नहीं है। और हम भाई ठहरे हैं, मेरा यहाँ पे कोई ताल्लुक़दार नहीं है। मैं पंजाब से अकेला आया हूँ, यहाँ पे ना मुझे कोई छोड़ने आया और ना मेरा कोई ताल्लुक़दार था। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। लेकिन चलो, हमने कहा ठीक है भाई। मैं खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया, फिर बाद में कुछ और खड़ा हो गया। तो मैं खड़ा हो गया, मैं उसी वक्त गया, अपना सारा सामान पैक किया, उस वक्त उठा के सामने आके रख दिया। मैंने कहा चलो भैया चलते हैं। तो हमारा सफ़र शुरू हो गया और रास्ते के दौरान या रास्ते में हमारे साथ जो है हमारे कॉलेज के और स्टूडेंट अब्दुल हादी मौजूद थे, दस्तगीर मौजूद थे और सजाद भाई मौजूद थे। और सबसे बुजुर्ग इंसान जिन्होंने हमें इंतहाई प्यार और मोहब्बत के साथ रखा, जिनकी शफकत हम कभी भूल नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। उन्होंने जो हमारे साथ किया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इस तरह से सर आसिफ ने हमें यानी कि
مقام جو ہمیں عطا کیا تھا جنگ شہید میں بیچ کر. تو جب ہم وہاں پہ چلے گئے دوران سفر ہی تھے میری طبیعت خراب ہونے لگی اور میں جب وہاں پہ پہنچا تو جب میں نے دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پہ اتنی حیرت انگیز میری شکل تھی اور لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیونکہ میں ایسی جگہ پہلی بار آ رہا تھا اور وہ جگہ ایسی تھی کہ بالکل جنگلات تھے اور بر جگہ تھی, اس میں ریتوں کے ٹیلے تھے اور کچا راستہ تھا جس میں یہ پیر رکھو گھٹنوں تک جو ہے پاؤں ڈس جاتا تھا اور وہاں پہ بائک نہیں چل سکتی کچھ بھی, اور پانی جو ہے نا اس میں یہاں تک بھرا ہوا تھا سارا, ہمیں پانی سے تیر کے جانا میں ذکر آیا تھا. اپنی جو ڈیسٹنی تھی ہماری جو منزل تھی گھر تھا ہمارا فارم ہاؤس, جی فارم ہاؤس تھا جی وہ ہمارا. وہاں پہ جانے کے لیے ہم نے بائک ٹھہرائی اور مجھے چھوڑ دیا گیا کہ بیٹا پانی میں کودو مرو اور وہاں تک پہنچنا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہو گیا. میں نے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھا. میں نے جب اس سے آنے سے پہلے میں اپنا پورا بیگ سب کچھ لے کے آ گیا. میں نے کہا چلو, انہوں نے کہا کہ بیٹا ان کو رکھ دو, ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ اتنا سامان اٹھا نہیں پاؤ گے. مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئے, پھر میں صرف ایک جوڑا اور ایک جو پہنا ہوا تھا صرف وہیں لے کے وہاں پہ گیا. تو پھر مجھے اس وقت سمجھ آئی جب بائک سے انہوں نے اتارا کہ بیٹا کود پانی میں اور جا تیر کے ادھر. پھر مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ کیا چیز تھی اور مجھے کیوں کہا جا رہا تھا. اور جب میں وہاں پہ پہنچ گیا تو مجھے جو جنگ شہید کا ایکسپیرینس ہوا تو پہلے ہمیں چائے نوش فرمائی گئی اور ہم نے چائے جب اس کی پہلی نظر دیکھی تو وہ چائے نہیں تھی. اس میں چائے میں دودھ نہیں تھا, اس میں چینی نہیں تھی, اس میں اچھا جی ایسا ہے کیا؟ پانی تھا لیکن اس میں جو پتی نہیں تھی. وہ چائے پتہ نہیں لکڑیوں کو کوٹ کے بنائی ہوئی وہ چائے تھی. مجھے سمجھ نہیں آتا آج بھی وہ چائے تھی کہ کہوا تھا کہ وہ گرین ٹی تھی, وہ کس قسم کی چیز تھی جو ہمیں پلائی گئی. بہرحال جو بھی ہم نے اس کو پیا. پینے کے بعد جو ہے میں وہاں پہ بس ہم سے ایسے گھومے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, پھر ہم سو گئے رات کو. اور وہاں پہ راتوں کو جو مچھروں نے استقبال کیا ہمارا وہ اس قدر نہایت پر جوش اور یعنی کہ اتنی ہمیں وہ ایکسپیرینس ہوا نا, وہ بہت ہی پرسکون جو سکون تھا وہ ہمیں نہیں آ رہا تھا, وہ مچھروں کو آ رہا تھا. تو مچھروں نے اتنی انجوائے کیا کہ دیسی شاری خون پی رہے تھے وہ, اور ان کو بہت ٹیسٹ میں فرق نظر آیا. اور وہ پہلے ایک مچھر آیا ہمارے قریب, جب انہوں نے ہمارا خون چکھا تو وہ اپنی پوری پلٹون لے کے آ گیا کہ آ جاؤ یہاں پہ خالص چیز مل رہی ہے, آپ بھی چکھ لو. تو وہ مچھروں سے ہم نے رات گزاری. اور میں رات کو جب سو رہا تھا تو ابھی میں نیند میں نہیں تھا موجود, میں ابھی جاگ رہا تھا اور مجھے 103 پہ وہاں پہ پہلی رات 103 پہ بخار آ گیا اور میں تڑپ رہا تھا پوری رات. میں اتنی تیز تڑپتا رہا, مجھے 1 منٹ بھی نیند نہیں آئی اور اتنی تیز بخار تھا جس کی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور جب میں صبح مجھے اٹھایا گیا تو میں اٹھ نہیں سکتا تھا, اور جب مجھے بستر سے اتارا گیا تو میں گرا اور کلابازی کھاتا ہوا گرا. 2-3 ایسے گھوم کے راؤنڈ مارے میں نے, پھر میں اٹھ کے کھڑا کیا گیا مجھے. اور اتنے بیمار میں بھی, اور ہم اللہ ان جو ہے سر عاصم کو جنت نصیب کریں. ابھی وہ زندہ ہیں لیکن جب ان کا ہوگا تو انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے. وہ کہتے ہیں بیٹا اٹھو, اب جو ہے ٹرالی لے کے آؤ اور جو ہے جو مٹی ہے وہ کھودو اور اس ٹرالی میں بھرو, اور جو بھراند ہے وہ جو فارم ہاؤس تھا ہمارا جو بن رہا تھا رینوویٹ ہو رہا تھا اس پہ ڈالنی تھی. یہ کام کرو, اینٹیں ڈھو اپنے ہاتھوں سے اور کام کرو. میں اٹھ نہیں پا رہا تھا, انہوں نے میری حالت بھی دیکھی لیکن انہوں نے کہا بیٹا اٹھو, کام کرو گے تو بخار اتر جائے گا. میں اٹھ بھی نہیں سکتا تھا اور میں اٹھا اور میں نے کیا بھی. میرے پاس ویڈیوز فوٹوز موجود ہیں, میں آپ کو کبھی سینڈ کروں گا, دکھاؤں گا ناظرین کو. ہم فوٹیج ایڈ کر دیں گے, آپ ہمیں بھیجیں ہم فوٹیج ایڈ کر دیں گے. جی.
وہ ہم نے کیا, ہمیں ایک بیلچا دیا گیا اور دوسرا وہ کاہی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, وہ چیز دی گئی. اور ہم نے ان چیزوں کو پہلی بار دیکھا تھا, اور گاؤں والی سائڈ پہ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں ہمارا رجحان ہوا, کیونکہ ہم شہروں میں ہمیشہ رہے ہیں. اور میرا تعلق ایک بہت ہی اچھی فیملی سے ہے, اور جو ہے میرے دادا, میرے ابو, ہمارا پورا خاندان پولیس والا ہے, اور جس سے ہم کافی اچھی زندگی. چلیں آپ تھوڑا گلا صاف کر لیں, جب تک ہم بلال بھائی کو دیتے ہیں. بلال بھائی, ہم نے پچھلے 2-3 ولاگ پہلے بھی آپ کو ہم نے دکھایا تھا, آپ نے اپنی تھوڑی سی جرنی بتائی تھی. جس طرح افت بھائی نے اپنی ایموشنل سٹوری بنائی, دکھ بھری کہانی بتائی. جی میں آگے بتا رہا ہوں, میرا گلا ٹھیک ہو چکا ہے. تو میں پھر ہم بعد میں آتے رہیے, ان کے پہلے کر لیں. بہت اچھے علاقوں میں رہا ہوں, اور میں لاہور میں جیسے کہ ہو گیا DHA, والٹن والی سائڈ پہ, ایسی جگہوں پہ میں رہا ہوں. اور جب میں یہاں آیا تو میرا بالکل مختلف ایکسپیرینس تھا, اور ہم نے کام کیا, یہ نہیں کہ نہیں نہ کرتے. تو انہوں نے ہمیں اتنی وہ کیا کہ آپ اگر کام نہیں کرو گے تو ہم آپ کی, میں اب وہ الفاظ آپ کو بیان نہیں کر سکتا, بیان کر لیں. وہ جو ہے آپ کی پھاڑ دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, آپ کو کالج سے نکال دیں گے, آپ کو اس سے بھی بری پنشمنٹ دی جائے گی. میں نے کہا اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے. پھر ہم نے ہاتھ جوڑے, اور پھر ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم یہ کرتے ہیں, اور ہم نے کیا. اس کے بعد ہمارا تھا کھانا بنانے کا ٹائم. تو اب ناشتے کا ٹائم تھا اور کھانا بنانا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں چولہا کدھر ہے, سلنڈر کدھر ہے, اور توا وغیرہ کدھر ہے. تو نہ ادھر کوئی سلنڈر ہے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں. اب ہمیں بھیج دیا اس جنگل میں, ریگستان میں, جاؤ بیٹا لکڑیاں ڈھونڈ کے آؤ. اور ہم نکل گئے, ہمیں لکڑیاں ڈھونڈنے. وہاں پہ ریگستان تھا تو سارا وہاں پہ کانٹے والے درخت ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی, کانٹے چبھے, اتنے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں جی. وہ جب ہم وہ چلتے تھے تو ہمارے پیروں میں چبھ کے خون نکل آتا تھا. اس طرح کے وہ کانٹے ہوتے تھے. ان میں سے ہم نے لکڑیاں نکالی, ڈھونڈی, اور جو ہے ہم لے کے گئے. پھر اس کو نا کاٹنے کے لیے ہمارے پاس کلہاڑی بھی نہیں تھی, تو ہم اس کو لاتوں سے اور مار کے دیواروں میں ٹھوک کے جو ہے اس کو کاٹ رہے تھے. وہ کرنے کے بعد ہم نے سالن بنایا, سارا کچھ کیا. ہم 5-6 بندے تھے, اور 6 بندوں کے لیے ایک دودھ کا ڈبہ دیا جاتا تھا. وہ بھی دودھ کا ڈبہ نہیں ہوتا تھا, ٹی وائٹنر ہوتا تھا. ملتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے اول پرس کا دودھ, وہ نہیں تھا. ہمیں ایک ٹی وائٹنر دیا گیا جو کہ 50 روپے کا 40 روپے کا ڈبہ ملتا ہے, وہ والا. کہا گیا کہ اس ایک ڈبے سے 5 بندوں کی چائے بنانی ہے. اور ہم نے اس میں سارا پانی ڈال دیا, اور وہ ڈالی. جب پتی ڈال کے ہمارے سامنے چائے رکھی گئی تو مجھے بخار بھی تھا, تو میں نے اٹھا کے ایک سپ لیا, اور میں نے جیسے زپ لیا نا, اس کو اٹھا کے ویسے ہی رکھ دیا. اور میرے خیال وہ بعد میں گرا دی تھی ساری چائے, کسی نے نہیں پی تھی. اور پراٹھے جو تھے وہ آگ پہ بنے ہوئے, وہ آدھے کچے, آدھے پکے, آدھے سوکھے ہوئے تھے. جو کچی سائڈ تھی وہ بھی نہیں کھائی جا سکتی تھی, جو وہ تھے سوکھی ہوئی جگہ وہ بھی نہیں کھائی جاتی تھی. ان پراٹھے میں سے صرف 2 نوالے نکلتے تھے, ایک پراٹھا دیا جاتا تھا. اور سر عاصم, اللہ بھلا کرے ان کا, وہاں پہ ایک کتیا بھی تھی. تو انسانوں کا کھانا بنے نہ بنے, وہ ہمیں آ کے پہلے کہہ دیتے تھے کہ بیٹا کتیا کا کھانا پہلے بنانا ہے. بھائی تم لوگ مر جاؤ یہاں پہ, تم لوگ گاڑ دوں گا ادھر, تمہاری قبریں بن جائیں, لیکن کتیا کا کھانا پہلے چاہیے ہمرے کو. تو یہ چیز تھی. اور ہم نے پہلے وہ روٹی بنائی, کتیا کو دی, اس کے بعد ہم نے کھائی. تو اس طرح سے مجھے 5 دن ہم وہاں پہ رہے, اور مجھے بخار کی جو نوعیت تھی وہ کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی رہی, اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی. مجھے یوں لگنے لگا تھا اگر میں آج کل یہاں سے نہیں گیا تو یہ یقیناً میں کہہ سکتا ہوں, اگر میں وہاں سے نہیں آتا تو میری لاش آتی وہاں سے. تو اس کے بعد مجھے ہاسپٹل وہاں پہ لے جایا گیا, جنگ شاہی کے جو ہاسپٹل تھا ادھر, وہ ٹھاٹا لگتا ہے جو علاقہ ہے, وہاں پہ شہر میں لے گئے. وہ جو ٹھاٹا علاقہ ہے وہاں سے تقریباً 20-25 کلومیٹر کا کچا سفر ہے, اور ریت ٹیلا
وہاں پہ ہمارا تھا فارم ہاؤس. تو 25 کلومیٹر ہم شہر گئے اور اس کے بعد ہاسپٹل گئے. وہاں پہ مجھے ڈرپیں لگیں, مجھے ٹیبلٹس دیے گئے اور سارا کچھ. واپس آنے پر بھی میری طبیعت ٹھیک نہ ہو پائی. پھر میں نے سر محسن سے رابطہ کیا. سر محسن کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں نے مس صوفیہ کو میسج کیا ٹک ٹاک والی کو, انہوں نے کہا سر محسن سے رابطہ کرو. میں نے سر